बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं, माह रमजान से पहले महंगाई पैकेज आ गया। सस्ते यूटिलिटी स्टोर सस्ते ना रहे। बासमती चावल की कीमत में 15 रुपए इजाफा, नई कीमत 155 रुपए मुकर्रर। बेसन 30 रुपए महंगा, 190 रुपए किलो हो गया। मैं इमरान खान को यही मैसेज देना चाहूँगा कि वो अवाम पर तरस खाएं और महंगाई का जो इन्होंने बहरान डाला हुआ है उसको ख़त्म करें जल्द से जल्द, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है और महंगाई अरूज पर हो जानी है। इमरान खान को ये कहना चाहता हूँ, रहमत का महीना शुरू हो रहा है नवाज शरीफ का, उसे वो नेकी की हिदायत अल्लाह ताला दे। हर चीज़ महंगी गरीबी है, पहले ही रोज़े अभी आए नहीं, आटा चीनी सब कुछ महंगा हुआ है। गरीब की इतनी मजदूरी नहीं है जितनी उसने चीज़ें महंगी कर दी हैं। हुकूमत ਨੂੰ सोचनी चाहिए ना इस चीज़ आवाम दे रिलीफ किस तरह दिता जाता है। बाहर दी कंट्रियां च या किसी दूसरे मुल्क च जाइए उत्थे रमज़ान च आके रिलीफ दिता जाता है। यूटिलिटी स्टोर इंतजामिया के मुताबिक रमज़ान पैकेज का इतलाक माह मुबारक से 2 रोज कबल होगा, जिसमें बुनियादी अशिया ज़रूरिया पर भी सब्सिडी दी जाएगी। महंगाई के तूफान पर इदारा शुमारियात की रिपोर्ट जारी। घी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। एक हफ्ते में घी 27 रुपए महंगा, आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 37 पैसे महंगा हो गया। अंडे, दालें, चावल, दूध, दही की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई के वार अवाम मुसलसल परेशानी का शिकार। इदारा शुमारियात की हफ्ता रिपोर्ट के मुताबिक घी फी किलो 27 रुपए महंगा हुआ, कीमत 462 रुपए हो गई, जबकि आटे का 20 किलो का थैला 3 रुपए 87 पैसे महंगा हुआ। सरसों का तेल 5 रुपए 61 पैसे फी किलो महंगा हुआ। बीफ की फी किलो कीमत में 38 पैसे इजाफा हुआ। दूध फी लीटर 25 पैसे, दही 14 पैसे फी किलो महंगी हुई। एक हफ्ते में प्याज की कीमत में 80 पैसे इजाफा हुआ। अंडे, दालें, चावल की कीमत भी बढ़ गई। महंगाई की मजमूई शरह 15.12% पर आ गई। इदारा शुमारियात की हफ्तावार रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 29 अशिया की कीमतों में इजाफा हुआ। शहरियों का कहना है कि मुल्क में महंगाई बहुत ज्यादा है, जिससे परेशानियों में मजीद इजाफा होता जा रहा है। नए तालीमी साल में वालिदैन को महंगाई की सलामी। कागज, कॉपी, स्टेशनरी की कीमतों में 2 गुना से ज्यादा का इजाफा। उर्दू बाजार में आम इस्तेमाल का कागज जो 75 रुपए किलो था, अब बढ़कर 185 रुपए किलो हो चुका है। फोटो कॉपी और प्रिंटर के लिए इस्तेमाल होने वाले पेपर का पैक 480 रुपए से 950 रुपए तक पहुंच चुका है। बुक्स बोर्ड इम्पोर्टेड की कीमत 180 रुपए से बढ़कर 350 रुपए फी किलोग्राम हो गई है। उर्दू बाजार के ताजरों का कहना है कि 3 माह के दौरान कीमतों में होशरुबा इजाफा हुआ है, जिससे आम आदमी बराह रास्त मुतासिर होगा। बुलेटिन में अब बात करते हैं हुकूमत के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक के हवाले से। नून लीग की सियासी लड़ाई की भरपूर तैयारी। हमजा शहबाज, मरीम नवाज ने पंजाब का महाज संभाल लिया। पार्टी रहनुमाओं को लॉन्ग मार्च के लिए कारकुन घरों से बाहर निकालने का टास्क। हर हल्के से 500 अफराद, लाहौर से 20,000 अफराद इस्लामाबाद ले जाने का टास्क सौंपा गया। 24 मार्च को अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली हमजा शहबाज और नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज की क़यादत में लाहौर से लॉन्ग मार्च इस्लामाबाद के लिए निकलेगा। हमजा शहबाज लॉन्ग मार्च को कामयाब 30 सूबाई हलकों को 500 कारकुनान साथ ले जाने का टास्क दे दिया है। हमजा शहबाज ने कहा है कि 15,000 कारकुनान हलकों से, जबकि मुस्लिम लीग नून लॉयर्स विंग, मुस्लिम लीग नून लेबर विंग, मुस्लिम लीग नून अक़लियती विंग समेत दीगर ओहदेदारान को भी हिदायत की है कि वो अपने हमरा कारकुनान को लेकर लॉन्ग मार्च में शिरकत करें, ताकि 20,000 से ज्यादा कारकुनान लाहौर से निकलें। मियां मुश्तबा शुजाउर रहमान, सैफुल मलूक होकर, ख्वाजा सलमान रफीक, राना मशहूद अहमद खान, ख्वाजा इमरान नजीर, गजारी सलीम बट, चौधरी शहबाज अहमद, मियां महबूब अहमद, ख्वाजा अहमद हसन, समीउल्लाह खान, मलिक वहीद, बाऊ अख्तर अली, मिर्जा जावेद, मलिक गुलाम हबीब अबान, कर्नल रिटायर्ड तारिक, अख्तर हुसैन मियो, यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद, सैयद तौसीफ शाह, हाफिज मियां नुमान, मियां मोहम्मद सलीम, फैसल साहब खोकर, मियां इमरान जावेद, राना एहसन चौधरी, बाकर हुसैन समेत दीगर को कारकुना लाने की हिदायत की। मुनहरिफ अराकीन वापस आ जाएं, आपको इज्जत और वकार मिलेगा। हुकूमत की नाराज अराकीन से इल्तिजाएं। वज़ीर आला पंजाब से अराकीन असम्बली की मुलाकातें। पीर मुख्तार मोहिउद्दीन खोसा, सैयद अब्बास अली शाह से मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। वज़ीर आला ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हर माफिया का डट कर मुकाबला करते रहेंगे। शिकस्त खुर्दा नासिर की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। अपोजिशन को पहले की तरह इस बार भी हजीमत का सामना करना पड़ेगा।
بجلی صارفین کے لیے اچھی خبر یہ ہے کہ وزیر اعظم کے مراعاتی پیکج پر فیصلہ جاری کر دیا گیا ہے۔ نیپرا نے بجلی 5 روپے سستی کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جناح ہسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور اور ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا۔ 7 ارب 75 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل کیا جائے گا۔ 8 فلور پر مشتمل ایمرجنسی ٹاور میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور دیگر 6 فلورز شامل ہوں گے۔ نئے ایمرجنسی بلاک اور ٹراما سینٹر میں 800 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار نے جناح ہسپتال کے نئے ایمرجنسی ٹاور اور ٹراما سینٹر کا سنگ بنیاد رکھ دیا ہے۔ 7 ارب 75 کروڑ کی لاگت کا منصوبہ اگلے سال جون تک مکمل ہوگا۔ 8 فلور پر مشتمل ایمرجنسی ٹاور میں بیسمنٹ، گراؤنڈ فلور اور دیگر 6 فلورز شامل ہوں گے۔ نئے ایمرجنسی بلاک اور ٹراما سینٹرز میں 800 بیڈز کی گنجائش ہوگی۔ منصوبے میں میڈیکل اینڈ سرجری ٹرائج ایریا، اوور فلو بیڈز، میڈیکل اینڈ الائڈ سرجری، کارڈیولوجی ایمرجنسی، ڈائلسس، سرجیکل اینڈ الائڈ سرجری، آرتھوپیڈک، نیورو سرجری اور دیگر شعبہ جات شامل ہوں گے۔ 24 بیڈز کی کارڈیولوجی ایمرجنسی بھی قائم کی جائے گی۔ تبدیلی سرکار کا میگا پروجیکٹ شاہکام فلائی اوور مدت تکمیل پوری کر گیا۔ بیرنگ پیڈز بروقت نہ منگوانا، لینڈ ایکوزیشن میں تاخیر لے بیٹھی۔ ایل ڈی اے نے منصوبے کی تکمیل کے لیے مئی تک کا وقت مانگ لیا۔ انتظامی غفلت بروقت پروکیورمنٹ نہ ہونا بھی تاخیر کا سبب بنی۔ فلائی اوور کے لیے آج تک ایک بھی گارڈر کو لانچ نہیں کیا جا سکا۔ ڈیفنس اسٹور کی بندی سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ میٹرک کے امتحان کے لیے کم سے کم عمر کی شرط ختم کرنے کا فیصلہ۔ اب 12 سال کے بچے بھی ناہم کا امتحان دے سکیں گے۔ اس سے پہلے تعلیمی بورڈ نے ناہم امتحان کے لیے کم سے کم عمر 14 سال کی شرط رکھی تھی۔ تعلیمی بورڈ نے کم عمر بچوں کو بھی میٹرک کا امتحان دینے کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، جس کے بعد کم سے کم 12 سال کے طلباء بھی ناہم کا امتحان دے سکیں گے۔ اس سے قبل ناہم کا امتحان دینے کے لیے کم سے کم عمر 14 سال کی حد مقرر کی گئی تھی۔ عمر کم کرنے کا فیصلہ IBCC کے 171ویں اجلاس میں کیا گیا۔ اس حوالے سے پنجاب بورڈ کمیٹی آف چیئرمینز آئندہ ہفتے مزید مشاورت کے بعد نوٹیفیکیشن جاری کرے گی۔ گاڑیوں کی چوری روکنے کے لیے بڑا اقدام۔ موبائل فون کی طرح گاڑیوں میں بھی سم لگے گی۔ 3rd نمبر پلیٹ کا نام دیا جائے گا۔ گاڑیوں کی نمبر پلیٹس کے ساتھ 3rd نمبر پلیٹ کے 1050 روپے اضافی وصول کیے جائیں گے۔ کانٹریکٹ کے لیے اجازت نامہ درکار، سمری حکومت کو ارسال۔ مسلم لیگ نون کی لانگ مارچ کے لیے تیاریاں۔ حمزہ شہباز کا پارٹی رہنماؤں کو 20,000 کارکن لانے کا ٹاسک۔ غزالی سلیم بٹ نے شاد باغ میں کارکنان سے میٹنگ کی۔ رانا مشہود احمد خان اپنے حلقے میں متحرک ہیں۔ خواجہ احمد حسان اور حافظ میاں نعمان نے گلبرگ میں کارکنان کو لانگ مارچ کے مقصد سے آگاہ کیا۔ اسلام آباد مارچ کے لیے لیگی رہنماؤں نے کمر کس لی ہے۔ غزالی سلیم بٹ نے شاد باغ میں PP 145 کے کارکنوں سے میٹنگ کی اور بتایا کہ کارکن بڑی تعداد میں قیادت کی آواز پر لبیک کہیں گے۔ ہم لوگ اپنی قیادت میاں محمد نواز شریف اور میاں محمد شہباز شریف کی ہدایت پر بی بی مریم صاحبہ اور ہمارے لیڈر میاں حمزہ صاحب کی قیادت میں 24 تاریخ کو ہم لوگ لاہور سے انشاءاللہ تعالی نکلیں گے۔ رانا مشہود احمد خان بھی اپنے حلقے میں متحرک ہو گئے ہیں اور لانگ مارچ میں زیادہ سے زیادہ کارکنوں کی شرکت کے لیے پر امید ہیں۔ 24 کو جب لاہور سے کارواں چلے گا لانگ مارچ کا تو یہ ایک تاریخی کارواں ہوگا اور لاکھوں کی تعداد میں لاہوریے نکلیں گے اور اس سلیکٹڈ کا خاتمہ کر کے واپس آئیں گے۔ خواجہ احمد حسان اور حافظ میاں نعمان نے گلبرگ میں کارکنوں سے میٹنگ کی اور انہیں لانگ مارچ کے مقصد سے آگاہ کیا۔ ٹکٹ ہولڈر PP 158 رانا احسن شرافت بھی لانگ مارچ میں کارکنوں کی شرکت کے لیے بھرپور لابنگ کر رہے ہیں۔ حمزہ شہباز شریف نے ہر صوبائی حلقے سے رکن اسمبلی اور ٹکٹ ہولڈر کو 500 کارکن لانے کا ٹاسک دیا ہے۔ نون لیگ کے لائرز ونگ، لیبر ونگ، اقلیتی ونگ اور تاجر ونگ کو بھی فعال کردار ادا کرنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ وفاقی وزیر اور صدر PTI پنجاب شفقت محمود نے کہا ہے کہ موجودہ سیاسی صورتحال میں وزیر اعظم پاکستان عمران خان کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا ہے۔ پوری قوم جذبہ حب الوطنی کے جذبے سے سرشار ہو کر عمران خان کی ایک کال پر لبیک کہتے ہوئے گھروں سے نکلے گی۔ شفقت محمود کی زیر صدارت ضلع لاہور میں تنظیم اور ایڈوائزری کونسل کا اجلاس منعقد ہوا۔ 27 مارچ کو ڈی چوک پر ہونے والے جلسے اور موجودہ سیاسی صورتحال پر حکمت عملی طے کی گئی۔ جاپان کے سفیر کا دورہ لاہور۔ شہر کے تاریخی مقامات دیکھنے کے لیے شاہی کلا اور لاہور میوزیم سمیت گریٹر اقبال پارک بھی گئے۔ کہتے ہیں کہ سنتا تھا جس نے لاہور نہیں دیکھا وہ پیدا نہیں ہوا۔ لاہور دیکھ کر بہت خوش ہوا ہوں۔ جاپان کے سفیر نے شاہی کلا میں شیش محل اور شاہی حمام بھی دیکھا۔ شاہی کلا میں مغلیہ دور حکومت کے فن تعمیر کو سراہا۔ مسٹر واڈر نے لاہور عجائب گھر کی تمام گیلریز کا دورہ کیا۔
مسٹر واڈا کو تاریخی نوادرات کے پس منظر سے آگاہ کیا گیا۔ جاپان کے سفیر نے مختلف گیلریز میں مجسمے اور نوادرات دیکھے۔ گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ میں پاکستان چین اقتصادی راہداری نوجوانوں کے لیے روزگار کے مواقع کے موضوع پر سیمینار منعقد۔ چائنیز کونسل جنرل بطور مہمان خصوصی شریک ہوئے۔ چائنی کونسلیٹ کی طرف سے چینی زبان اور ثقافت کو طلباء و طالبات سے روشناس کرانے کے عزم کا اظہار کیا گیا۔ ڈائریکٹر کنفیوشیس سینٹر پنجاب یونیورسٹی سائد چنپاؤ وحید، ماہر معاشیات آصف بیگ مرزا نے سیمینار سے خطاب کیا۔ سیمینار میں گورنمنٹ کالج میں طلباء طالبات کے لیے چائنیز لینگویج کورس شروع کرنے اور چائنا اسٹڈی سینٹر قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ پرنسپل گورنمنٹ کالج ٹاؤن شپ ڈاکٹر محمد اعجاز بٹ نے سی پیک میں روزگار کے مواقع سے مستفید ہونے کے لیے چینی زبان سیکھنے پر زور دیا۔ چائنیز کونسلیٹ جنرل نے کہا کہ چین کے تعاون سے پاکستان میں 2030 تک 23 صنعتی زونز بنیں گے۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت پاک آسٹریلیا میچز کے لیے اعلیٰ سطحی جائزہ اجلاس ہوا۔ ڈی سی لاہور عمر شیر چٹھا نے تمام انتظامات جبکہ ڈی آئی جی آپریشنز نے حفاظتی اقدامات پر بریفنگ دی۔ کمشنر لاہور کی زیر صدارت پاک آسٹریلیا میچز کے لیے اعلیٰ سطحی اجلاس منعقد ہوا۔ پی سی بی مینیجر، ایڈیشنل کمشنر، اے سی جنرل لاہور سمیت ضلع انتظامیہ، لاہور پولیس، ٹریفک پولیس اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے دفتر میں انٹرفیتھ ہولی کا انعقاد کیا گیا۔ خوبصورت رنگوں سے مزین ہو کر ہولی کھیلی گئی۔ تیل کے لیمپ جلانے کے ساتھ ساتھ ہندو برادری نے ایک دوسرے پر رنگ پھینکے۔ ہولی کی تقریب میں صوبائی وزیر انسانی حقوق و اقلیتی امور اعجاز عالم اگسٹن، ایم پی اے عظمیٰ کارڈار، ہندو فیتھ لیڈر روشنی کماری اور منارٹی رائٹس لیڈر عروج جہانگیر نے شرکت کی۔ اعجاز عالم اگسٹن نے ہندو برادری سے اظہار یکجہتی کے لیے کیک کاٹا اور کہا کہ پاکستان بالخصوص پنجاب میں مذہبی اقلیتوں کو مکمل مذہبی آزادی حاصل ہے۔ مل کر جو ہے ہولی کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں اور یہی پاکستان کی خوبصورتی ہے کہ یہاں پہ رہنے والے تمام مذاہب کے لوگ جو ہیں بالکل جو ہے ایک دوسرے کی خوشیوں کا، اور خاص طور پہ آج یہ جو وائی ڈی ایف نے اہتمام کیا ہے اور ہمیشہ ہم مل کر جو ہے انٹرفیتھ جو فیسٹیول ہیں ان کو سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ مختلف مکاتب فکر کے علماء اور ہندو مذہبی رہنما اور دیگر مقررین نے مختصر خطابات کیے جن میں انٹرفیتھ کے فروغ میں یوتھ ڈیولپمنٹ فاؤنڈیشن کے کردار کو سراہا گیا۔ سبھی مذاہب جو ہیں وہ یہاں پہ اکٹھے ہیں اور سارے مل کے جو ہے وہ اس سیلیبریشن میں جو ہے وہ انجوائے کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہولی سیلیبریٹ کر رہے ہیں، بہت مزہ آ رہا ہے، ایک دوسرے کو رنگ لگا رہے ہیں اور یہ بہت ہی اچھا ایونٹ ہے۔ نوجوان ڈھول کی تھاپ اور مختلف گانوں پر بھنگڑے ڈالتے رہے۔ دنیا بھر کی طرح پاکستان میں بھی مذہبی رواداری کو فروغ دیتے ہوئے ہولی کا تہوار بھرپور جوش و جذبے سے منایا گیا۔ کیمرامین رضوان علی کے ساتھ چودھری فہد قیوم، سٹی 42۔ الحمرہ ہال میں لاہور لٹریری فیسٹیول بھرپور انداز میں جاری ہے۔ فیسٹیول کے دوسرے روز ادب، ثقافت، فن، آرٹ اور سیاسی موضوعات پر بحث و مباحثے کی نشستیں ہوئیں جس میں ویڈیو لنک کے ذریعے غیر ملکی ماہرین بھی شریک ہوئے۔ نامور مصنف اصغر ندیم سید کے ناول دشت امکان کی رونمائی ہوئی۔ اردو نثر پر نشست میں شرکا نے گہری دلچسپی بھی۔ لاہور لٹریری فیسٹیول میں چیئرمین پی این ٹی عبداللہ خان سنبل نے شرکت کی۔ ماحولیاتی آلودگی کے حوالے سے الیکٹرک بسوں کی اہمیت کو اجاگر کیا۔ پنجاب حکومت منصوبہ بندی کر رہی ہے کہ جو پبلک ٹرانسپورٹ ہے وہ ہم الیکٹرک بسیز کی طرف جا رہے ہیں۔ کب جا رہے ہیں، کب یہ چینج ہوئے گا لاہور کا ویدر؟ دیکھیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ جو ماحولیاتی آلودگی ہے وہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور ہمیں یہ ریئلائز کر لینا چاہیے۔ تو پبلک سیکٹر میں اس کی بڑی ایک واضح قسم کی ریئلائزیشن ہے۔ اینول ڈیولپمنٹ پروگرام میں آپ دیکھیں انوائرمنٹ سیکٹر کو اس دفعہ زیادہ فنڈنگ دی گئی ہے۔ ایکو فرینڈلی بسز کا جو تھا جو اسکیم تھی وہ بھی اب شروع کر دی گئی ہے۔ اس میں ایک پرابلم آ گئی جو میں نے یہاں بھی ہائی لائٹ کی کہ وہ جو ٹیکنالوجی تھی، فیول ٹیکنالوجی، وہ زیر بحث آ گئی اور پھر ورلڈ بینک کی چونکہ اس میں اسسٹنس ہمیں شامل ہے تو ہمیں دوبارہ اس کو اثر نو اس پہ غور و فکر کرنا پڑا اور ان سے پوچھنا پڑا۔ لیکن ایک بڑی ایک ہماگیر ایفرٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی صرف ایک سال کا اینول ڈیولپمنٹ پروگرام کافی نہیں ہوگا، ہر سال ہمیں انویسٹ کرنا ہوگا انوائرمنٹ میں۔ اور یہ جو آج کی ادھر دار ارکم اسکول کے زیر اہتمام سالانہ رنگا رنگ کلچرل ڈے منایا گیا۔
سبزہ زار میں دار ارقم اسکول کے زیر اہتمام سالانہ کلچرل ڈے میں بچوں نے گھڑ سواری کا شوق پورا کیا. بچوں نے چاروں صوبوں کی ثقافت کے رنگ پیش کیے جسے حاضرین نے بے حد سراہا. کلچرل ڈے کے موقع پر سرسوں کا ساگ، مکئی کی روٹی، گول گپے، بھٹوروں کے بھی سٹالز لگائے گئے. بچوں نے ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالا. طالبات کا کہنا ہے کہ ہر صوبہ منفرد اور قدیم ثقافت کا امین ہے. پاکستان کے ثقافت کی نمائندگی اعزاز کا باعث ہے. ہم بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں، یہاں پر بہت مزہ آ رہا ہے. یہاں پر ہم بہت سے جھولے لے رہے ہیں. یہاں پر میں کے کلچر کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں. اس طرح کے فنکشنز ہونے چاہیے تاکہ اسٹوڈنٹس اچھا فیل کریں اور ان کا پڑھائی میں بھی دل لگا رہے. انشاءاللہ یہاں پہ ہم نے بہت ساری چیزیں دی ہیں، فیسلٹیز دی ہیں، اور کورونا کے بعد بہت بچے یہاں پہ ہمیں مل جل کے ہم اکٹھے ہوئے ہیں اور ہم نے بہت پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں بچے. دار ارقم اسکول کے منتظمین کا کہنا تھا کہ کلچرل ڈے سے طلبہ و طالبات کو ملکی ثقافت کے بارے میں آگاہی ملی. اس ایکٹیویٹی کا پرپز یہ ہے کہ مطلب جیسے کہ پاکستان ماشاءاللہ سے بلیس کنٹری ہے، لائک ہو از ہیونگ ڈائیورس کلچر نا، تو آج ہم نے مطلب ڈفرینٹ صوبوں کی یہاں پہ ہمارے بچے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے City 42.